अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की पेशी थी और दरख्वास्त वही थी कि जो उनकी जो बेल, जो राहदारी बेल थी, उसको मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए कहा गया था, दरख्वास्त दी गई थी और फिर फैसला ये आया कि 2 दिन के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक्सटेंड कर दी। बड़ी दिलचस्प मुकालमा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने प्रोसिक्यूटर नैब से जो उन्होंने पूछा कि जनाब आप अदालत का मजीद वक्त क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, हम फिर अब फैसला ही क्यों ना सुना दें जब नैब को किसी बात पर कोई एतराज़ ही नहीं है। तो जब नैब प्रोसिक्यूटर नैब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हमें इनकी हिफाजती ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं। और उसके बाद वो एक्सटेंड हो गई 2 दिन के लिए 26 अक्टूबर तक। और मियां नवाज शरीफ साहब जो कि बाकायदा मरी से आए थे वापस मरी रवाना हो गए और इसके साथ साथ वो नैब अदालत में भी पेश हुए जज बशीर के सामने, जहां पे तोशा खाना का केस था और उसकी भी तारीख काफ़ी आगे तक पड़ गई है। और उसमें भी उन्होंने उनका जो बाकायदा जो अरेस्ट के जो वारंट थे वो ख़त्म कर दिए और उनकी जगह अब आइंदा जो समाअत होगी उसमें उनके नामजद जो साहब होंगे वो पेश होंगे और उस पर भी जो है उनको कोई एतराज़ नहीं है। और जो 3 एक्चुअली ये दरख्वास्तें थीं तोशा खाना केस के हवाले से, और जिस तरह उसमें उन्होंने कहा गया कि जी जो भी जितने भी उनके असासाजात थे वो जो हैं वो जितनी भी जो जमशुदा प्रॉपर्टी है वो बहाल करने से उनका दरख्वास्त थी कि जिसको जो है बहाल कर दिया जाए और उसके लिए जी आइंदा समाअत का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ये मामला तो चल ही रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने CRPC के आर्टिकल 401 के तहत जो सज़ा थी मियां नवाज शरीफ साहब को, उसको जो है मुअत्तल करके कंसर्न अदालत में भेज दिया गया है कि जी वो उस पर फैसला दे। और जो इसमें हमने देखा कि जब केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर साहब से इस बात पर सवाल किया गया तो वो खामोश रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हमने ये मामला अदालत को भेज दिया है, जो इख्तियार है पंजाब हुकूमत का या किसी भी हुकूमत का वो इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद वो मामला जो है अदालत को भेज दिया गया है कि वो उस पर हतमी फैसला करेगी। और ये सारे मामला तो चल ही रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी और बेचैन हो रही है कि जिस तरह रिलीफ मिलता जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो आज भी उनका सवाल यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसको मिल रही है, किसके हाथ में है। खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो ख्याल करना चाहिए कि वो मुल्क बचाएं, किसी के हाथ में ना आए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बशीर मेमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हालांकि वो कहते हैं कि मुझे सीनियर रहनुमा नहीं, मुझे एक कारकुन कहा करें मुस्लिम लीग नून का, और साबिक DGFIA भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं अतहर काज़मी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी आपके वक्त का भी। और नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ फिर अगर हम एक ओवरऑल जायज़ा ही पूछ लेते हैं अतहर काज़मी से, उसके बाद फिर हम सियासी रहनुमाओं की तरफ चले जाते हैं क्योंकि मैं चाहूँगा फिर वो दोनों मौजूद हों। अतहर काज़मी, जो खदशात हैं पीपल्स पार्टी के या जो नैब की तरफ से जिस तरह के जवाबात दिए जा रहे हैं, तो जिस एक बाकायदा ये भी क्वेश्चन आया कि जी आप क्यों मज़ीद वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, मतलब हम फिर एक हातमी फ़ैसला ही सुना देते हैं। तो पहले क्या नैब झूठ बोलती थी या नैब अब झूठ बोल रही है, या पहले सच बोलती थी तो अब भी सच बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस इशू यही है कि जी समझ नहीं आता, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उस वक्त भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो तमाम तार कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक थी।
بہت ساری زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی تھیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جواب طلب تھیں، ان کے حوالے سے ان سے پوچھا جانا ضروری ہے کہ آپ بتائیں، یہ چیز کلیئر کریں. لیکن یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت نظام کے اندر جو طاقتیں تھیں ان کی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب اس نظام سے باہر ہو جائیں، پولیٹیکل جو ریس ہے اس سے وہ باہر ہو جائیں. تو وہ پھر ہم نے دیکھا وہ باہر ہو گئے. اب جس طریقے سے ان کو واپس لایا جا رہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ پورا نظام جو ہے نا، دیکھیں ایک نظام ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت کوئی گنجائش رہ جاتی ہے، کوئی کہیں شک شبہ رہ جاتا ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ٹو بی آنیسٹ یہ ہائیلی انفارچونیٹ. یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کوئی غلط چیز ہے. میاں صاحب ایک مقبول جماعت کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور پروف کیا کہ ابھی بھی ملک بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں. لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ کیا اس سے ہماری سیاست مضبوط ہوگی؟ جمہوری جو ہماری روایات ہیں وہ مضبوط ہوں گی؟ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ آئے ان کے کس طرح ان کو وہاں پہ سفیر پروٹوکول دے رہے ہیں، آج وہ منسٹر انکلیو میں چلے گئے، وہاں پہ وہ انتظار کرتے رہے. اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، اتنے زیادہ ان کے لوگ ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ بھی انتظار کر سکتے تھے. تو یہ سارا ایک میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے اگلے وزیر اعظم ہیں اور ان کا فیصلہ ہو گیا. تو یہ جو تاثر ہے میرے خیال میں یہ میاں صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اور ان کی جماعت کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. صحیح، بالکل. بشیر میمن صاحب، ایک کل بھی سوال کیا گیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے صرف ان کو جن کو عدالت سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی کہ اگر عدالت کسی کو سزا دیتی ہے یا عدالت کسی کو نااہل قرار دیتی ہے یا جو بھی کنوکٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام سیاسی لیڈرز اور جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ میسر کرنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اولین فریضہ ہے، کیونکہ ان کا صرف مینڈیٹ جو ہے پرائمریلی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے آزاد اور منصفانہ انتخابات کروانا. بشیر میمن صاحب، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ اور دیگر جماعتیں بھی جن میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی ایج حاصل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو یہ تاثر کیوں آ رہا ہے؟ جس طرح ابھی اطہر کاظمی نے بھی کہا کہ یہ شاید پارٹی کے لیے اور پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اچھا نہیں ہے، جبکہ وہ ایک مقبول ترین لیڈر بھی ہیں اور ان کی پارٹی بھی پورے ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے. آپ کی بڑی مہربانی ضمیر صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے واٹ ایور مائی اوپینین میں شیئر کر سکوں. اینڈ میں رسپیکٹ کرتا ہوں اطہر کاظمی صاحب کے ویوز کا، جو کہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتاؤں، کیا ٹریٹمنٹ ایکسٹرا ہے مجھے یہ بتائیے. انہوں نے آنے سے پہلے، پاکستان آنے سے پہلے ایک بیل کرائی کورٹ تک پہنچنے کے لیے، جو کہ ہر ایک کا رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، جو لا گارنٹی کرتا ہے. اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں پہنچے تو ان کے ظاہر ہے ٹرائل کورٹ نے وارنٹ ایشو کیے تھے کہ جیسے ہی آپ یہاں ان کو پکڑ کے ہمارے پاس زیر حراست کسی بھی طریقے سے ان کو یہاں پر لے آؤ. وہ آ گئے تو اس کا مطلب وارنٹس آر ویسے ہی ختم ہو گئے نا، اس کام کے لیے تھے. اچھا، دوسرا نہ تو ان کا وہ تھا مطلب کوئی اچھا اپیل وہ چل رہی تھی ہائی کورٹ میں، ادھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں ان کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں ہے، اب آ جائیں. میں نے چونکہ ان سب کیسز کے کاغذات میں نے دیکھے ہوئے، شکر ہے آپ نے مجھے تعارف کروایا کہ جی مسلم لیگ کا کارکن ہوں میں، مسلم لیگ نواز کا کارکن ہے، نواز شریف کا کارکن ہوں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پریویس میری کوئی ہسٹری بھی ہے جس سے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ سارے کیسز جھوٹے ہیں، جھوٹے پرچے ہیں، نہیں بناؤں گا. اس وقت کے چیئرمین نیب نے یہ پرچے بنائے تھے اور پھر وہ ثابت ہو گئے. آج جو نیب ہے وہاں پہ ایک جنرل صاحب ہیں، وہ کوئی پارٹی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اوپر تو ہمارا اعتماد ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز ہمیں اس کی فی الحال اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے ان کے کتنے اسکینڈلز آئے اور کورٹ سے کیا کیا رولنگز نہیں آئیں ان کے خلاف اس زمانے کے کیسز کے لیے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور یہ ہوا وہ نہیں ہوا. میری عرض صرف یہ ہے
کہ جو جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، جج صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بیسڈ ہوتا ہے آن دی ڈاکومنٹس. میں نے چونکہ کئی چیزیں دیکھی اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک بہت شور مچتا تھا ہنڈی حوالہ ہنڈی کا، مشتاق چینی والا. وہ کاغذات میں نے دیکھے ہوئے ہیں. ٹیٹیز کیس، میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ ہنڈی حوالہ کا کیس بنتا نہیں، ٹیٹیز والا. اچھا وہی ڈاکومنٹس میں نے انکار کیا، وہ ڈاکومنٹس بھیجے گئے نیشنل کرائم ایجنسی UK کو، اور وہاں سے آ گیا کہ یہ کیس ہی نہیں بنتا. میری بات تو چھوڑ دیں، میں تو انڈر انفلوئنس ہوں یا نہیں تھا یا تھا، لیکن نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں بنتا. وہاں سے سرٹیفائی ہو گیا کہ شہباز شریف اور ان کے جو بیٹے ہیں سلمان شہباز اور حمزہ شہباز، وہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، پہلے جو ایک کیس میں فیصلہ آ چکا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد سے، اس میں میں وہ باتیں کروں گا جو ریکارڈ پہ ہیں دوسروں کی طرف سے. پھر جو چیزیں مجھے پتا ہے وہ میں میں بات پھر کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا مریم نواز صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا بریفلی سر بریفلی، تاکہ وہ، کیونکہ یہ تو یقیناً ہسٹری ہے آپ کے پاس، بڑی ڈیٹیل میں ہسٹری ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کمنٹ دے دیں تاکہ پھر میں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف چلوں. انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا. جی بالکل ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب، السلام علیکم صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ وہی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں مطلب اب اگر وہ صحیح بولنا چاہتے ہیں، اگر کوئی صحیح بات کرنا چاہتا ہے، اس وقت وہ ری انویسٹیگیٹ کر کے چیزوں کو صحیح حد تک لے جانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو جو کنوکٹ ہو کر کے لندن بیٹھے تھے، اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے اور یہاں پر آ کر کے جیل میں گئے، اپنی شریک حیات کو جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں تھیں ان کو چھوڑ کر کے آئے یہاں پر اور جیل میں چلے گئے. اس کا مقصد ہے سر یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے اور جب وہ جیل میں تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو بشیر میمن صاحب معذرت سے میں اگر نٹ شیل جو آپ کی گفتگو کا سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ کسی قسم کا ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو یا ان کی لیڈرشپ کو نہیں دیا جا رہا. This is what the nutshell is. If you allow me تو میں ذرا ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف چلا جاؤں. ناصر حسین شاہ صاحب، جی بشیر میمن صاحب اجازت ہے؟ جی جناب چلیں جی. ناصر حسین شاہ صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ. جی ناصر حسین شاہ صاحب، بشیر میمن صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اس سے پہلے اطہر کاظمی صاحب آپ نہیں تھے تو ان کا خیال تھا کہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ مل رہا ہے جو بیسیکلی PMLN جو کہ ایک نیشنل پارٹی ہے اس کو نہیں لینا چاہیے اور اس کی لیڈرشپ کو بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی ساکھ اپنی لیڈرشپ کی بھی اور پارٹی کی بھی خراب ہو رہی ہے. خورشید شاہ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ جائی، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جی نواز شریف ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ نہ آؤ. اور آج پنجاب حکومت نے ان کی CRPC 401 کے تحت جو ہے وہ سزا بھی سسپینڈ کر دی اور وہ عدالت کو بھیج دی ہے. تو بشیر میمن صاحب کا خیال ہے کہ کسی قسم کا ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ نہیں. وہ TT کیس بھی بتا رہے تھے، مجھے کچھ فیک بینک اکاؤنٹس کا بھی کیس یاد آ رہا تھا، کوئی پاپڑ والا اور پتہ نہیں کتنے چیکس اور کیا، وہ بھی مجھے یاد آ رہا تھا. وہ مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ کس دور میں تھا. جی ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر کہ PMLN کو ایج ہے کوئی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں دو ایشوز ہیں. ایک تو میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آنا، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور میں بشیر صاحب کو اور PMLN کے تمام دوستوں کو تاریخی شاندار جلسے پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ بہت اچھا ریسیپشن ہوا میاں صاحب کا. اور یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وضاحت سے ہے کہ جو میاں صاحب کے خلاف کیسز بنائے گئے یا جن کیسز میں ان کو جس طرح سزا دی گئی وہ بھی غلط تھیں.
اور ہم تو وکٹم رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ تو کیسز مختلف ادوار میں بنتے رہے ہیں جو پولیٹیکلی ہوتے ہیں اور کوئی اس میں صداقت نہیں ہوتی, لیکن بعد میں نواز لیگ والوں نے بھی سمجھا کہ یہ نیب کا ادارہ, دیگر چیزیں جو ہیں یہ کیوں کیسز ہوتے تھے. پھر اب حالیہ دنوں میں تو پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ نیب کے کیسز جو ہیں یہ سارے جو ہیں غلط ہیں. تو اس پہ ایک وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو اب یہ چیزیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اس طرح کی کیسز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف پولیٹیکلی اس کے لیے ہوتی ہیں اور پھر کیریکٹر اسیسینیشن ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ تو وضاحت سے ہے. دوسری بات, آپ نے خورشید شاہ صاحب کا بھی حوالہ دیا, میرے محترم ہیں, میرے بڑے ہیں. وہ جس پہرائے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تاثر جو سوشل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ جو آ رہا ہے کہ جی اس طرح کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو رویہ رکھا جا رہا ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی کوئی بہت زیادہ فیور دی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے, اور جس طرح پولیٹیکلی ایک بڑا قد کاٹ ہے میاں صاحب کا, تو اس کا جو اثر ہے عام لوگوں میں وہ کچھ اور پڑ رہا ہے. یہ اس پیرائے میں ہے. لیکن دوسری طرف ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ایک جیسی ہو, تو وہ کوئی فیور نہیں مانگ رہی پاکستان پیپلز پارٹی, بلکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہوں اور سب کو اس میں مواقع ملنے چاہیے اور سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہو. یہ ضرور ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی جب سی سی کی 2 میٹنگز ہوئیں جس میں لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ دیکھیں جو اس وقت کیئر ٹیکرز ہیں وہاں پہ تو نئی اسکیمیں بھی دے رہے ہیں, دیگر چیزیں, اور یہاں کے جو ہمارے رہنما تھے سندھ سے سی سی میں, انہوں نے کہا یہاں تو جو بجٹڈ اسکیمیں تھیں, جو اپروو اسکیمیں تھیں, ان تک کو روک دیا گیا ہے. تو اس بات پہ ضرور یہ بات ہوئی تھی. اور بلکہ دیکھیں بات خورشید شاہ صاحب آج اگر جو بات کر رہے ہیں تو اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب 2013 کی اسمبلیاں تھیں, جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی اور خان صاحب جا کے یہ دھرنے دیتے تھے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے, تو پولیٹیکل اور جمہوری اس کو استحکام کے لیے خورشید شاہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی جو میاں صاحب کو سپورٹ اس وقت کھڑی ہو گئی. بہت ساری مخالفت کے باوجود کہ ہم پر کیسز بنائے گئے, جھوٹے بنائے گئے, ہمارے رہنماؤں کے اوپر کیسز تھے, کچھ جیلوں میں تھے, کچھ ملک سے باہر تھے, لیکن ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اور اب بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں اول تو 90 دن میں ہونے چاہیے. چلے 90 دن میں کوئی نہیں ہو سکتے, ڈی لیمیٹیشنز کے ایشوز ہیں, تو 100 دن میں ہو جائیں, 120 دن میں ہو جائیں, اور الیکشن کمیشن کو شیڈول دے دینا چاہیے. اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہو جائیں گی جب الیکشن کا رزلٹ آئے گا. پاکستان کی عوام باشعور ہے, وہ ان کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. اور پھر اس کے بعد بھی ملک کے جو آج کے حالات ہیں, ہم سب نے ایک دوسرے کے اوپر صرف کرٹیسزم نہیں کرنا, ٹانگیں نہیں کھینچنی, لیگ پولنگ نہیں کرنی, اور بلکہ سب نے مل کر چلنا ہے تاکہ عام لوگوں کو ریلیف دیں. آج مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ پتہ نہیں کس کرب سے گزر رہے ہیں. ناصر حسین صاحب بالکل اس پر نااہل وفاقی حکومت تھی, اس کے سٹیپس کی وجہ سے آج تک سب لوگ بھگت رہے ہیں. بالکل اس پر شاید زور بھی دیا جا رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان کم از کم ایٹ لیسٹ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ ایگری ہو, اور وہ ہو چارٹر آف اکانومی, تاکہ آئندہ جو بھی حکومت آئے وہ پالیسیز نہ بدل سکیں اور کنسسٹنسی رہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میں چاہوں گا کہ میں ذرا اپنا اطہر کاظمی صاحب کی طرف جاؤں. اطہر کاظمی, خورشید شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سن لیں ذرا کہ انہوں نے ایکچولی بیسیکلی کس پیراہے میں بات کی, کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب کا خیال ہے
کہ ہم تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ کہ اگر یہی معاملہ پنجاب حکومت کے سامنے زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا ہوتا تو کیا اتنی آسانی سے CRPC 401 کے تحت ان کی سزا معطل کر دی جاتی؟ اطہر کاظمی، کسی کی مدد سے نہ آؤ اور غلط راستہ استعمال کر کے نہ آؤ، کیونکہ آبویسلی ایک سیاسی اور ڈیموکریٹک پارٹی جو بھی ہوتی ہے اس کے لیڈر سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بیسیکلی صرف اور صرف بیلٹ کا راستہ چنے. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ دے آر کوسچننگ لیول پلئنگ فیلڈ پیپلز پارٹی؟ اگر وہ کوشچن نہ بھی کریں تو سامنے نظر آتا ہے نا. دیکھیں ایک تاثر قائم ہوتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ میاں صاحب ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بنے، یا ہو سکتا ہے بلاول صاحب بنے، یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بنے، جس کو بھی عوام لے کے آئے گی. لیکن اس وقت تاثر آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے پوچھ لیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں جیسے نون لیگ کے لیے ایک طرح سے سلجھائی جا رہی. اب کیا ایسا کرنا سیاسی ماحول کے لیے بہتر ہے؟ دوسری بات دیکھیں، آپ ایک سیاسی ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں. جو پچھلا چیئرمین تحریک انصاف کا دور تھا، عمران خان کا دور تھا، وہ کوئی آئیڈیل دور تو نہیں تھا. ہر ضمنی الیکشن وہ ہار رہے تھے، ہر ضمنی الیکشن پنجاب میں اور KPK میں بھی وہ کافی الیکشن ہار گئے. ایون کہ نون لیگ کا ٹکٹ چل رہا تھا، راجہ ریاض اور دیگر لوگوں نے صرف اس چیز کے اوپر وہ اس طرف چلے گئے کہ جناب ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ ملے. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے نا کہ اس وقت اگر جماعت ان پاپولر ہو رہی تھی تو وہ عوام کی نظر میں، لیکن اس کے بعد جو 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا، اس میں ہماری یہ جو دونوں معزز دوست ہیں، ان کی جماعت کی جو کارکردگی وہ ہمارے سامنے ہے. کیا اس کے اندر کوئی بہتری آئی؟ اور دوسرا، جس ایکسپیرینس سے یہ لوگ گزرے، میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی، میاں صاحب کے ساتھ سسٹم نے زیادتیاں کی ہیں، شہید بی بی کے ساتھ زیادتیاں کی، بھٹو صاحب کے ساتھ کی. بلاول صاحب وہ ہیں جو اپنی شہید بی بی کی والدہ کی انگلی پکڑ کے جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے. آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اندر کون تشدد کر رہا ہوتا تھا؟ کس نے زبان کاٹی؟ کس نے بعد میں اس کو سینیٹر بنایا؟ وہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس سے سیکھا کیا؟ اس سے یہ سیکھا کہ تحریک انصاف کی خواتین کے خلاف پرچے، ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے، اس کے علاوہ انتقامی کارروائیاں. اب یہی روش اگر تحریک انصاف بھی جاری رکھے گی تو پھر اس سے تو بہتری نہیں آئے گی. تو ہمارے ہوپس اور ہماری امیدیں انہی سیاسی جماعتوں سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، یا کوئی اور جماعت ہو. تو اس وجہ سے کرٹیسزم بھی انہی کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، کسی اور کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرے، زرداری صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرے، یا عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرے. یہ حق جو ہے نا ایکسکلوسیولی پاکستان کی عوام کا ہے. بالکل صحیح. بشیر میمن صاحب، یقیناً جو چیزیں ہیں، ابھی سوالات یہی کیے جا رہے ہیں کہ کون سا ایسا نیا فارمولا میاں نواز شریف صاحب لے کر آئے ہیں جو وہ اپنے بھائی کی 16 مہینے کی حکومت میں انٹروڈیوس نہ کروا سکے، اسحاق ڈار صاحب کو بھیج کر بھی وہ چیزیں بہتر نہیں کر سکے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے تھوڑے سے عرصے میں ہی ایڈمنسٹریٹو میئرز لے کے چیزیں بہتر کر دیں. تو ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے سے تو کوئی نہیں منع کرتا، ٹھیک ہے پالیسی ایشوز پہ اختلافات ہو سکتے تھے، آپ ایک الائنس 12 جماعتوں کا الائنس تھا، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو میئرز لے کر جو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں وہ بھی. اور دوسرا، جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تو کہا گیا دیکھیں جی ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے چیزیں بہتر ہوئی. اب گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ بھی ان کے تقریباً 200% اضافہ ہو رہا ہے گیس کے نرخوں میں. تو یہ جو ہے اس کو کس طرح مینیج کریں گے؟ کیا اتنا آسان ہوگا کہ نہیں جی 16 مہینے ہمارے اوپر ہمارے سے سوال نہ کیا جائے جو عوام کے اوپر بوجھ پڑا؟ میں آپ کو عرض کروں، جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس کی ذمہ داری صرف ایک شخص پر ڈالنا، شہباز شریف صاحب پر، جو کہ پرائم منسٹر تھے. پوری کیبنٹ میں PTI کے علاوہ ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور جماعت اسلامی کے علاوہ ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں. انہوں نے بھی شیئر کیا ہے اس رسپانسبلٹی کو. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان سب کا ایک ایسا اقدام تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں، پاکستان کی اکانومی کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچائیں، پاکستان کی سری لنکا ہونے سے بچائیں. اس لیے کہ وہ IMF کا معاہدہ تو PTI کی حکومت کر گئی تھی، اب ظاہر ہے اور اسی نے توڑ دیا.
اور جو وہ حکومت آئی تھی وہ آئینی طریقے سے آئی تھی. تھوڑا سا یہ سوچ لیں, آئینی طریقے سے آئی تھی کہ نو کانفیڈنس ہوا اور پھر وہ ادھر چلے گئے, اور دوسری حکومت آئی تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے وہ جو پریشر تھا IMF کا, وہ ظاہر ہے وہ پھر ماؤنٹ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ پہلے یہ کرو تو پھر وہ آگے بڑھیں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ نے یہ تو میں نے جواب دے دیا کہ سب کی رسپانسبلٹی تھی, ایک آدمی کی رسپانسبلٹی نہیں ہو سکتی, جو کہ پڑتی تھی جا کر کے عمران خان صاحب کے پر کہ عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اس کو توڑ دیا تھا اس نے. تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جو آپ کا جو اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس کیا ایسا, آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو وہ آئیں گے تو آ کر کے اقتدار میں آ کر کے وہ چیزوں کو بہتر کریں گے. 3 مرتبہ ہم نے آزمایا ہے میاں نواز شریف صاحب کو, پاکستان کے لوگوں نے اعتماد کا ووٹ دے کر کے 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. مجھے بتائیں صرف اور صرف ڈیولپمنٹ سکیمز اور اکانومی کے جو حالات ہیں وہ اس دور کے نکالے ہیں, فگرز پڑی ہوئی ہیں, اویلیبل ہے نیٹ پہ, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس دوران میں ایٹم بم کا دھماکہ بھی ہوا, ایٹم بم کا دھماکہ بھی ہوا, پاکستان کو سینکشنز بھی لگی, لیکن پاکستان ان کرائسس سے بھی نکلا. اور ڈیولپمنٹ سکیمز دیکھ لیں, سی پیک دیکھ لیں, دوسری ڈیولپمنٹ سکیمز, صرف اور صرف آپ پاکستان کے نقشے میں سے وہ چیزیں جو میاں نواز شریف صاحب. سوال صرف یہ تھا کہ انہی کے بھائی کی حکومت تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا, یہ سب کچھ ہوا ہے, حکومت تو تھی نا اس وقت, تو اس وقت کیوں نہیں ہے چند ایک ایڈمنسٹریٹو میئر سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں, تو اس وقت پرائم منسٹر کی آفٹر آل جو بھی ہے تھوڑی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کیبنٹ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کب کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سب پہ وہ رسپانسبلٹی پڑتی ہے, لیکن ان سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ IMF کا جو معاہدہ تھا وہ کس نے خراب کیا. اس نے خراب کیا اور وہ کوشش کرتا رہا کہ اسٹیبلٹی نہ آئے پاکستان میں, اور پاکستان کا امپریشن یہی رہے, خراب رہے. اور آپ کو یاد نہیں ہے وہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, ان کے جو ترین صاحب تھے منسٹر, اور ان کے جو فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے اور KP کے, ان کی جو آڈیو لیک آئی تھی کہ جی یہ IMF کو معاہدہ نہیں ہونے دینا, تو وہ تو چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, اور یہ ساری کی ساری پولیٹیکل, وہ تو بالکل جی. پھر شوکت بالکل صحیح ہے بشیر میمن صاحب, لیکن پھر شوکت ترین صاحب جنہوں نے یہ اتنی بڑی بات کی تھی جو کہ ٹریزن کے زمرے میں آ رہی تھی, ان کو تو کیس پتہ نہیں گم ہی گیا, پتہ نہیں اثر کو شاید یاد ہو کہ ان کا کیس کدھر پڑا ہوا ہے. میں جانا چاہوں گا ذرا ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف. ناصر حسین شاہ صاحب, شہباز شریف صاحب سے آج ایک سوال پوچھا گیا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے کہا یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے, یعنی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوریڈور میں جس پر یہ واک کرتے ہوئے جا رہے تھے اسی طرف زمین پر اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور آپ ہی کے لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب کا بھی آج گفتگو تھی میڈیا سے, اور انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف کی سزا جو معطلی ہے اسے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہونا ہے تو عدالتوں کو تالے لگا دیں. پھر انہوں نے کہا کہ رہنما PPP نے, مطلب انہوں نے یہ کہا, ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ لاڈلا پلس ہیں اس وقت, بلکہ عمران پلس, اور انہوں نے اس بات پہ ان کو مبارکباد بھی دی. اور پنجاب کی نگراں حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب سا طریقہ کار تھا, حالانکہ اختیار ہے. ان دونوں باتوں کا جواب دے دیں تو کیا کورٹس باقاعدہ طور پر لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, زیادتی تو میاں صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ تو انتہا رہی ہے زیادتیوں کی, لیکن یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. اور اب اگر کوئی کورٹ ریلیف دے رہی ہیں یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی گئی, تو اس وقت کی بھی صوبائی حکومت نے اسی قانون کے تحت ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی, اگر آپ ریکال کریں. صحیح. یہ حکومت کے پاس, جو صوبائی حکومت ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیں, ابھی آپ نے اور اطہر کاظمی صاحب میرے محترم ہیں, انہوں نے بات کی کہ یہ جی جو انہوں نے اس وقت کی الائنس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا. دیکھیں, اس الائنس کی گورنمنٹ میں جس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, دیگر
अमाइदीन भी थे, उन्होंने सियासत को अहमियत नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान को अहमियत दी। पाकिस्तान की सालमियत के लिए उन्होंने बहुत अनपॉपुलर फैसले किए, सख्त फैसले किए, लेकिन किस वजह से? वो जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, जिस तरह का उसने पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक में भी बैन अल-अक़वामी तौर पर हमें तनहा कर दिया था, उसके फैसलों ने, उसके रवैये ने। फिर जो IMF का प्रोग्राम, 23 प्रोग्राम हुए हैं IMF के पाकिस्तान में, लेकिन जो शराइत खान साहब ने जाके मानी, इससे पहले नहीं मानी गई। फिर उसको जाते जाते उसको सबोताज करने की कोशिश की। फिर जिस तरह भी बशीर साहब भी फरमा रहे थे कि शौकत तरीन और उनके दो जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। तो ये तो चाहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, और जो ये वो उनको अगर ना संभालती उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अब भी एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय, तनकीद करने की बजाय आगे की सोचना चाहिए। इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है, नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर हुसैन साहब बिल्कुल सही, एक दूसरे को सपोर्ट करे। नासिर हुसैन शाह साहब, आपने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मुफाहमत की तरफ चलना चाहिए, हम सबको कुछ मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है मुफाहमत का ही हो सकता है। और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस हक में है। अभी इत्तलात आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब राब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे। एक तो ये हमें बता दें कि जरदारी साहब किधर हैं अभी, ज़रा कुछ थोड़ा सा कुछ काफ़ी दिनों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और पंजाब में वो उस तरह एक्टिव होने नहीं रहे अभी जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि IPP ने उनको काफ़ी, मतलब जो साउथ पंजाब में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने जा रहा था, वो थोड़ा सा धचका लग गया। तो इन दोनों चीज़ों का स्टेटस क्या है इस वक्त के? आसिफ अली जरदारी इतने खामोश क्यों हैं? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की तरफ से बाकायदा कोई राब्ता हुआ है अभी तक या नहीं? देखिए, राब्ते का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, कि ज़रूर राब्ता होगा। लेकिन इस वक्त वो कराची में है, और ये आपको किसने कह दिया कि वो पंजाब की वहाँ पे वो नहीं कर रहे? वहाँ हो रहा है, रोज़ ऐलानात हो रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये जो IPP की बात है, ये जो क्या जिस पार्टी का नाम जो बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसके लोग हमारे पास आने थे, देख, हाँ जी जी जी, इस्तेकाम है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, इस वजह से भी कि उन्होंने इमरान खान से डिसएसोसिएट हुए, उसकी सोच की वजह से, कि जो उसकी मनफी सोच थी, इसकी इंतहा पसंदी की, बदतमीज़ी की, शिद्दत की, उससे अलहदा हुए। लेकिन हम नहीं समझते कि वो हमें कोई धचका है। वो वोट उनका आपस में बटेगा, जहां हमारा वोट होगा वो हमें मिलेगा। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आपको इलेक्शन में सरप्राइज देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं, साउथ पंजाब में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, सेंट्रल पंजाब में हमें मेहनत करेंगे, लेकिन वहां पे स्ट्रांग होल्ड है पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा कब करने जा रही है पंजाब में? इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल, हमारा है वो CEC में अभी फैसला होगा, वो आपको बिल्कुल जलसा करके आपको दिखाएंगे, और बहुत शानदार जलसा होगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सियासी वर्कर होने के नाते कि बलूचिस्तान में इस वक्त भी जो भी कुछ हालिया कुछ दिन पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के लोग कामयाब हुए, वहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा, KP में रिजल्ट आएगा। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, और आप देखेंगे कि सिंपल जो एक अददी हैसियत होती है कि नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी, फिर ये अमायदीन आपस में बैठ के फैसला करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए। प्राइम मिनिस्टर सब कुछ नहीं होती, सही मुल्क की अहमियत होती है। नासिर हुसैन शाह साहब, अभी जो एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में, पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में जो बात हो रही है कि जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेगी, वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, चेयरमैन सेनेट इसहाक डार साहब होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, एक ये फार्मूला होगा। तो ये चले, अल्लाह करे मुफाहमत की पॉलिसीज आगे चलें मुल्क की बेहतरी के लिए। ये आपका फार्मूला है, हमारा नहीं है। हमारा फार्मूला यही है कि
پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. صحیح. اطہر کاظمی, میں چاہوں گا وقت کم ہے, بریف کمنٹ ذرا دے دیں. ایک تو ناصر حسین شاہ صاحب نے جو بات کی اس پر بھی, کیونکہ اب تو باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب, پیپلز پارٹی جو کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے یا 4-5 مہینے پہلے بہت ایکٹیو تھی پنجاب میں, اور 9 مئی کے واقعات کے بعد ذرا تھوڑا سا ہمیں لگا کہ کوئی اتنی ایکٹیو رہی نہیں. پھر جہانگیر ترین کیونکہ بڑے لیڈر ہیں ساؤتھ پنجاب کے, تو وہ شاید ان کا کلیم یہ ہے کہ اب وہ زیادہ سیٹیں وہاں سے نکال جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کیونکہ مین بیٹل گراؤنڈ ہوگا, تو آپ کو کیا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ابھی جو پاور شو ہوا پی ایم ایل این کا اس کے بعد؟ دیکھیں, جو پاور شو تھا وہ ملک بھر سے لوگ آئے تھے اور ایک امپریسو شو تھا. میاں صاحب ایک مقبول لیڈر ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی, ایک بڑی جماعت ہے, تو ملک بھر میں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن پنجاب کے اندر صورتحال دیکھیں, گراؤنڈ پہ ریالٹی یہ ہے کہ آپ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, آپ پنجاب کا سروے کروا لیں اپنے رپورٹر سے اور ان سے پوچھ لیں کہ وہ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں اور بتا دیں کہ 70 سے 80% لوگ کس کے ساتھ کھڑے. یہ نوجوانوں کا الیکشن ہے, نوجوان کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ دیکھیں, پنجاب میں نون لیگ کے ایک ٹکٹ ہولڈر نے مجھے یہ بتایا, یہ اور میں بڑی آپ کو ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم سیٹیں نکال لیں گے کیونکہ ہمارے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو پاپولر ہیں, وہ سارے روح پوش ہیں, تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے, تو اس وجہ سے اس چیز کا ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا. پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے اندر نون لیگ کا مقابلہ کر سکے, لیکن پیپلز پارٹی ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگی سندھ کے اندر. پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہولت کاری یا ایک بیٹر ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. آپ وہی دیکھ لینا جو پنجاب کے اندر ٹیچرز ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مریم بی بی سے ملاقات کی اور اس کے بعد ہڑتال ختم کر دی اور کہا کہ مریم بی بی نے یقین دلوایا کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. مریم بی بی تو انتہائی احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کونسلر بھی نہیں ہیں, انہوں نے بلاول صاحب سے کیوں نہیں ملاقات کی؟ وہ بھی پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, مریم بی بی سے کیوں ملاقات کی؟ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک سسٹم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. صحیح. میں چاہوں گا بشیر میمن صاحب کوئکلی ایک کمنٹ کہ استحکام پاکستان پارٹی جو آج بھی کچھ لوگ خواتین ان میں چلی گئیں پی ٹی آئی کی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ووٹ بیسیکلی پیپلز پارٹی کا ٹوٹ کے آیا تھا اور اس کو واپس جائے گا, پی ایم ایل این کا شاید اتنا نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ اور دوسرا, سندھ میں کیا آپ باقاعدہ طور پر باپ, جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے خلاف الائنس بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ میں تو سیاست میں نووارد ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب میرے بالکل بھائیوں جیسے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بالکل جسٹ لائک مائی ینگر بردر, اور بالکل آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمارا ذاتی تعلق بہت زیادہ ہے. اچھا, اب ہیونگ سیڈ دیٹ, استحکام پاکستان پارٹی جو میں سمجھتا ہوں جو الیکٹیبلز ہیں, جہانگیر ترین صاحب بہت قداور شخصیت ہے اور انتہائی اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے انسان ہیں. علیم خان صاحب ایک انتہائی اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے انسان ہیں, اور سارے ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب نے بھی کے پی میں جو بنائی ہے پولیٹیکل پارٹی اپنی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے ٹوٹ کے آئے ہیں سارے کے سارے الیکٹیبلز ہیں, موسٹلی الیکٹیبلز ہیں ساؤتھ پنجاب سے. ظاہر ہے ان کا اپنا بھی ووٹ بینک ہے, اور ان کا اپنا بھی کلاؤٹ ہے, ان کا اپنا بھی ایک طریقہ کار ہے, اور پشتوں سے الیکشن جیتے ہوئے آ رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی سر میرے پاس, میں نے کلوز کرنا ہے, مجھے مختصر کمنٹ چاہیے تھا سر, ذرا معذرت سے. جی بالکل, میں 4 جملوں میں کہوں گا کہ میاں صاحب آ گئے ہیں, وہی اب فیصلہ کریں گے اتحاد کا, اور ظاہر ہے ہمارے قائد ہیں وہ اتحاد کا فیصلہ کریں گے. لیکن اتنا میں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 15 سال کی حکومت میں پیپلز پارٹی نے اپنے لیے اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ کھڑا کر دیا ہے. لاہور کے جلسے میں میرے خیال میں 10,000 سے زیادہ لوگوں نے سندھ سے شرکت کی ہے. 10,000 سے پہلی مرتبہ ہوا
کہ جو ہماری ٹرینز تھی وہ آپ باقاعدہ بالکل مجھے یاد آ گیا آپ بالکل بشیر میمن صاحب مجھے یاد آ گیا آپ مین کوارڈینیٹر تھے سارا لاجسٹکس کے لیے سندھ سے لوگوں کو لے جانے کے لیے. بالکل ناصر حسین شاہ صاحب یور کمنٹ آن دس. اور دوسرا یہ کہ باپ کی آپ نے مطلب بلوچستان کی بات کی تو باپ تو چلا گیا اٹھ کے پی ایم ایل این میں جو ایک بہت امید تھی پہلے لیکن وہ نہیں ہو سکا, اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. اور کیا اگر پی ایم ایل این باقاعدہ ایسے تیور جس طرح بشیر میمن صاحب نے کہا کہ این ٹی پی 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 ووٹ 15 سال میں بہت بڑی تعداد بن گیا ہے. سر دیکھیں بشیر میمن صاحب میرے انتہائی محترم ہیں لیکن وہ خود بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکلی نو وارد ہیں. ابھی حالیہ بھی تو یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے, ہم نے تو کراچی سے کمو شہید تک کشمور تک سویپ کیا ہے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں رہا. اور یہ الائنس ولائنس ہمیشہ بنتے رہتے ہیں, اس میں بہت اچھے لوگ ہیں, ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی عزت ہے اور جو اس میں قداور شخصیت محترم لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت محترم ہیں. لیکن حالیہ بھی ہمارے ہاں جوائننگ ہوئی ہے, سردار علی گور خان مہر صاحب آئے ہیں, اسی طرح اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی ایشو نہیں. بلوچستان کی بات کی آپ نے, دیکھیں بلوچستان میں 2018 میں جی بالکل سردار علی گور خان مہر صاحب اور سردار علی نواز خان مہر صاحب وہ بھی, اور ان کے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے اور معززین بھی. لیکن بلوچستان میں 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی. اس وقت جو حالیہ بلدیہ انتخابات ہوئے ہیں وہاں پہ تو ہماری کوئی گورنمنٹ نہیں تھی نا, تو وہاں پہ آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں, بہت سارے الیکٹیبلز نے آ کے جوائن کیا ہے. باپ کی اپنی ایک پوزیشن ہے وہاں پہ, لیکن اس دفعہ ہم بہت ساری سیٹیں وہاں سے نکال رہے ہیں. تو یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, اور وہ الیکشن دور بھی نہیں ہے. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 ہوتے نہیں ہیں. اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, ابھی الیکشن ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. دوسری یہ جو استحکام پارٹی ہے یا دوسرے لوگ ہیں, یہ وہ ووٹ بٹے گا جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. اس سے جہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ پی ایم ایل این کا ہے ان کو سپورٹ ملے گی, جہاں پیپلز پارٹی کا ہے وہاں ہمیں ملے گی, جہاں دیگر جماعتوں کا ہے ان کو ملے گی. بالکل صاحب کا ہے بالکل یا ان کو سپورٹ ملے گی, تو بڑا اچھا چلیں اچھا مقابلہ رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہارون شریف صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں, جو آج ہم نے دیکھا ای سی سی کا جو کل کا فیصلہ ہے کہ گیس کے نرخوں میں 193% اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور باقاعدہ کر دیا گیا, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں. ہارون بھائی 193% گیس کے نرخوں میں اضافہ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 350 ارب روپے کنزیومرز کی جیب میں سے نکالا جائے گا تاکہ گیس کمپنیز کو بینکرپسی سے بچایا جا سکے. یقیناً ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں, سخت ڈیسیژنز لینے پڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں مطلب بیلنسنگ فیکٹر آتا رہے گا, ساتھ ساتھ ریلیف ملتا رہے گا لوگوں کو کسی اور سیکٹر سے, اور گیس کے نرخ اگر بڑھ بھی جاتے ہیں تو کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. جی دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا ہے کہ جو گیس کمپنیوں کے لاسز ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے. اگر وہ چوری ہو رہی ہے گیس, اگر انیفیشنسی ہے اور ان کی ریشوز کو کم نہیں کیا جا رہا اور سارا برڈن جو ہے کنزیومر پہ ڈالا جا رہا ہے, تو وہ کسی بھی طرح جسٹیفائڈ نہیں ہے. جیسے ہم نے ڈسکوز میں دیکھا ہے کہ وہ کلیکشن خود نہیں کر پاتے اور برڈن پاس آن کیے جاتے ہیں, تو حکومت کو یہ سائڈ دیکھنی بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہمیں سبسڈیز کا ایلیمنٹ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جو پرائرٹی سیکٹرز کو سبسڈائز کر رہے ہیں, اگر تو ہم گیس کی سبسڈی دے رہے ہیں کہ ہم ان کی کمپیٹیٹیونیس ٹھیک کر لیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں باقی ممالک کے ساتھ, تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ہماری یوٹیلٹیز مہنگی ہیں. لیکن اگر ہم سیکٹر کی انیفیشنسیز کو فائنینس کر کے اس کا برڈن پاس آن عوام پہ کر رہے ہیں تو وہ بہت سخت زیادتی ہے اور وہ ہماری ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو انہینس کرے گی. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے
کہ کیا عوام کو کوئی اس میں ریلیف مل پائے گا. دیکھیے عوام کو ریلیف تو یہی ہے کہ اگر ایک طرف پیٹرول کی پرائس نیچے جاتی ہے تو دوسری طرف یوٹیلٹی بلز اوپر چلے جاتے ہیں, اور اکانومی جو آپ کہہ رہے ہیں سنبھل رہی ہے, وہ تھوڑی بہت سٹیبلائزیشن ہے جی. کوئی اکنامک گروتھ کے نمبرز تو اتنے حوصلہ افزا ہماری آبادی کے تناسب سے ابھی نہیں ہے. صحیح, لیکن جو بھی ایڈمنسٹریٹو میئرز, ابھی اس طرح جو آپ نے گیس سیکٹر کی بات کی, بڑے بہت سارے جو ہے وہ چھاپے مارے گئے, جو گیس چوری کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا, پھر جو بلز نہیں پے ہوئے تھے وہ پے کروائے گئے, اور اس دفعہ جو ہے سبسڈی جو ہے وہ دی گئی ہے صرف ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو, جو کہ کور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے, جو گیس کنزیوم کر کے جو ہے ایکسپورٹیبل جو ہے پروڈکٹس بنا رہی ہے. سیمنٹ کو اس دفعہ انہوں نے اس میں وہ نہیں شامل کیا, حالانکہ سیمنٹ بھی ہمارا مطلب ایکسپورٹ کا اسمگل زیادہ ہوتا تھا ویسے افغانستان میں, لیکن ایکسپورٹ بھی تو ہوتا تھا. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے پھر؟ جی میں تو پہلے بھی میں ایڈمنسٹریٹو میئر اور گورننس کی اور امپروومنٹ کو ہر آدمی, ہر سین آدمی کو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا جو لاسز کو کم کر سکیں اور ایفیشنسی کو بڑھا سکیں. لیکن سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, آیا جو ہم پیسہ دے رہے ہیں, میر صاحب آپ اس کو کور کرتے رہے ہیں, یہ جو سبسڈی ہے اس کا ریٹرن ان ٹرمز آف ایکسپورٹ سرپلسز گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر تو آپ جو پیسہ وہاں پر عوام کا لگا رہے ہیں اس کا خاطر خواہ ریٹرن آ رہا ہے, اور ٹیکس کی مد میں بھی آ رہا ہے اور ڈالرز کی مد میں بھی آ رہا ہے, پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر ہم انڈسٹری کی ان ایفیشنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ خود پرائیویٹ سیکٹر نہیں امپروو کر رہا, تو وہاں تصحیح کی ضرورت ہے. میں تو بالکل یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز اور فوکس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن ہمیں اس سے اب ایک سٹیپ آگے جانا ہے کہ ہم انڈسٹری کو بتائیں کہ یہ لوگ پیٹ کاٹ کے اپنی سبسڈی آپ کو دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو ریٹرن لا کے دکھائیے, اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیے, ایکسپورٹس بڑھائیے, ٹارگٹ سے لنک کر دیا جائے تاکہ یہ سبسڈی جو ہے ٹارگٹڈ سبسڈی میں تبدیل ہو جائے. ویسے ایک بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی بھی بہت سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جس کو باقاعدہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو میئرز یا جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا اسکرو ٹائٹننگ کے بعد لایا جا سکتا ہے. مختلف جریدوں میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ جی ایک کافی بڑی نمبر ہے ڈالرز میں, بلینز میں, جو کہ پاکستانیوں کا ہے لیکن وہ باہر پڑا ہوا ہے. تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا, ایک ہے profit.pakistantoday.com.pk, اس نے کہا کہ there are about $19 million. I don't know کتنی authentic ہے یہ خبر کہ نہیں, کہ they are مطلب parked outside and mainly invested in Dubai. So how can we lure that money back in Pakistan? دیکھیں جی, اگر تو وہ اگین دیکھیں یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے. آپ فورس سے کیپٹل دنیا کی سب سے بزدل ترین چیز ہوتا ہے. جہاں بھی انسرٹنٹی دکھتی ہے پش بٹن سے وہ سیف ہیونز یا ڈیسٹینیشنز کی طرف چلا جاتا ہے. جب تک پاکستان کنڈیوسیو انوائرمنٹ اور سیکیورٹی نہیں آفر کرے گا تو میسو انفلو آف پیسہ تو یہاں آنا مشکل ہے. ہاں اگر وہ پیسہ چوری کا ہے, اگر وہ پیسہ آپ نے ایکسپورٹ کے مارجنز کے اندر اوور انوائسنگ کر کے کہیں سے لے کے پاک کیا ہوا ہے اور آپ کی فورینزکس جو ہے اس کو بتا رہی ہے, تو اس کو ہمیں ضرور اس کو لیگل طریقے سے اس کو کنٹرول کر کے واپس لانا چاہیے. اور یہ جو سیف ہیونز ہیں ہمارے ریئل اسٹیٹ میں پارکڈ ہے یا کسی ٹیکس فری اسٹیٹ کے اندر ہے, ان سے ہمیں ٹریٹیز کرنے چاہیے. بہت سے لوگوں نے سوئٹزرلینڈ سے UK نے $44 بلین واپس لیے تھے اس کی مد میں, تو اس کے اوپر کام کریں. لیکن ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی انویسٹر نے اپنے ریزروز کو جو لیجیٹمیٹ ہیں, ٹیکس پیڈ ہیں, ان کو انویسٹ کیا ہوا ہے, تو وہ تو ایک پیسے کو واپس لانا زبردستی پاسبل نہیں ہے جب تک ہم یہاں پہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں دیتے انویسٹر کے لیے. اینڈ SIFC کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ before elections we would have a charter of economy. Do you think that will help? At least مطلب it would ensure continuity of policies. جی میں ریکمینڈ کروں گا کہ چارٹر اکانومی کی اتنی باتیں کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں بھی, اور اگر SIFC کرنا چاہ رہی ہے, لیکن پہلے مجھے کوئی سیکٹر ایکسپرٹس وہ چارٹر بنا کے تو دیں, ہے کیا
دیکھیے نا, ایک وائٹ پیپر لکھا جاتا ہے جس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ چارٹر آف اکانومی ہوگا. یہ تو نہیں کہ ایک آدمی لکھ کے کہے کہ جس پہ سائن کر دے تو یہ چارٹر ہے. صحیح. It needs to be a well debated document. میں ایسے ایف سی کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اگلے 2 ماہ میں ایک ڈاکومنٹ تیار کریں اور اس کو پبلک ڈیبیٹ کے لیے اوپن کر دیں, تاکہ جب اگلی حکومت آئے تو وہاں وہ چارٹر سائن ہو سکے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ڈکٹیٹ کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.